अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, मेरे साथ मौजूद हैं आरिफ निज़ामी साहब। बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब, आपका आज के प्रोग्राम में कुछ जिक्र करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान सऊदी अरब के दौरे पर हैं। इससे पहले उन्होंने ईरान का दौरा किया, वहाँ उनके सुप्रीम लीडर से भी मुलाकात की और इसके साथ साथ ईरानी सदर से भी मुलाकात की। ये दौरा सऊदी अरब और ईरान के दरमियान कशीदगी कम करने के लिए कितना अहम होगा ये भी आपको बताएंगे, लेकिन इस दौरे से मुतालिक पाकिस्तान के जो सियासी हालात हैं उस पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, इससे मुतालिक भी अहम इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा प्रोग्राम में कुछ बात करेंगे। हुकूमत ने एक और यू टर्न लिया है। एक फ़ैसला सामने आया था ताजरों से मीटिंग के साथ कि नैब की एक कमेटी बनाई जाएगी जिसमें ताजिर भी ऑन बोर्ड होंगे, लेकिन अब काबीना ने इस तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है। इसके अलावा धरने की तैयारियाँ भी जारी हैं। मौलाना के डंडा बरदार और खाकी वर्दी में मलबूस लोग भी तैयार हैं। क्या मौलाना इस्लामाबाद आ रहे हैं तो उसके बाद क्या होगा ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन निज़ामी साहब, सबसे पहले एक बात जो बारहा हम जिसको पॉइंट आउट करते रहे वज़ीर-ए-आज़म की टीम को लेकर, वज़ीर-ए-आज़म की काबीना को लेकर और बिलखुसूस जो उनके वज़रा हैं उनके गैर संजीदा और बचगाना बयानात को लेकर, इनमें कुछ कॉम्पिटेंट लोग भी हैं, बड़े अहम ओहदों पे भी रहे हैं। मौजूदा जो मुशीर इत्तलात हैं वो भी अपनी बात बयान करती हैं, उसके बाद ये कह देती हैं कि तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। बयान नहीं होता, बयानिया होता है, उनका बयानिया होता है। और लेकिन जो उनके इससे पहले पेशरो थे जनाब फवाद चौधरी साहब, आज तो उन्होंने कमाल की शुरली छोड़ी है और ये कह दिया है कि अवाम हुकूमत की तरफ ना देखें नौकरियों के लिए। एग्जैक्टली उन्होंने कहा क्या है ये देख लीजिए पहले। ये स्ट्रेस है कि गवर्नमेंट जो है वो कोई नौकरियां दे। मैं आपको दोबारा ये बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट तो 400 महकमे खत्म कर रही है। अगर आप गवर्नमेंट की तरफ नौकरियों के लिए देखना शुरू कर देंगे तो पूरा हमारा जो एक कह लीजिए हमारी इकोनॉमी का जो फ्रेमवर्क है वो बैठ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों के जहनों में डालना कि गवर्नमेंट की तरफ नौकरियों के लिए नहीं देखा जा सकता। गवर्नमेंट की तरफ नौकरियों को लिए नहीं देखा जा सकता। निज़ामी साहब, तीन सवाल हैं मेरे आपसे इकट्ठे। एक तो अवाम देखें किसकी तरफ अगर गवर्नमेंट की तरफ ना देखें। दूसरा, मौसूफ ने तरदीद कर दी कि मैंने कुछ कहा, सुर्खी कुछ बना दी गई, इसमें क्या सियाक़ो सबाक़ से हट के है। और तीसरा, अगर प्राइवेट सेक्टर ने नौकरियां देनी हैं तो उनको फैसिलिटेट किसने करना। लेकिन उन्होंने कहा हैरान हो कि हर बयान को कैसे सियाक़ो सबाक़ के बग़ैर सुर्खी बना दिया जाता है। जी, अब ये तो वतीरा सियासतदानों का होता है, वज़ीरों का बिलखुसूस होता है, और इस हुकूमत का तो ये खासा बन चुका हुआ है जी कि एक तो फ्री फॉर ऑल है। आपने बात कि आप मुझे बताएं वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी का नौकरियों से क्या ताल्लुक़ है, मुझे बताएं। कोई ताल्लुक़ नहीं। आप रूल बातें करते रहते हैं, जो मुंह में आता है सब कह रहे होते हैं। अब आप अंदाज़ा करें कि अभी कुछ देर पहले जब ज़लज़ला आया जी तो मोहतरमा ने शेयर बेड टेस्ट में कहा जी कि जनाब ये तब्दीली की तो अब इतनी हो गई कि ज़मीन ने भी करवट ली है। फिर बाद में कहने लगी कि सियाक़ो सबाक़ से हट तोड़ मरोड़ के शायद किया गया। इससे पहले शुरू में गवर्नमेंट आई थी तो रज़ाक दाऊद साहब जो हमारे वज़ीर कॉमर्स हैं, ये सीपैक के नज़रियाती तौर पर मुखालिफ हैं। जी इन्होंने एक इंटरव्यू दिया फाइनेंशियल टाइम्स को। जी उसमें उन्होंने कहा कि सीपैक को 1 साल के लिए बंद कर देंगे हम, और ये बड़ा घाटे का सौदा है ये वो छप गया तो मुल्क में बड़ा शोर हुआ। कहने लगा आई वाज कोटेड आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, तोड़ मरोड़ के शायद किया। वो मेरे इत्तेफाक से दोस्त हैं जी जो उनके यहाँ पे ब्यूरो चीफ हैं जी, वो भी हैं, और जो उनको खातून आई थी इंटरव्यू करने वो जी। अब 2 लोगों ने इंटरव्यू किया, 2 लोगों ने वो खबर बनाई, वो किस तरह से सियाक़ो सबाक़ से हट के थी। तो मकसद है कि ये तो एक में आपको कई और बार यू टर्न और सियाक़ो सबाक़ से हट के तो इनका एक हॉबी और से। लेकिन आप आ जाएं इस पर। फवाद चौधरी साहब ने जो बात कही है ना, ये बात जो है वो उनका पुराना नज़रिया है। जब वो इंफॉर्मेशन के मिनिस्टर थे तो वो एक कहते थे कि भाई आप क्या हमसे क्या इश्तिहार मांगते हैं, आप पहले फैसला करें आप प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में। तो अगर तो आप प्राइवेट सेक्टर में है तो हुकूमत को तो कोई ये फ़र्ज़ नहीं है कि आपको हेल्प करे, बाढ़ बन जाए आप, ठीक। और आप वैसे ही फरसुदा हो चुके, फिर ये मोबाइल उठाते थे, ये है अखबार, ये है टीवी, आप लोग नहीं हैं।
پھر انہوں نے PMRA بنانے کی کوشش کی. جی 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 جی. اب آ جائیں اس پہ عوام کس کی طرف دیکھیں؟ دیکھیں نا, نہیں پہلے تو یہ بات کریں کہ انہوں نے کہا کہ جی یہ نوکریاں پرائیویٹ سیکٹر دے, یہی کہا نا جی. تو یہ جو ان کے وزیر اعظم ہیں, ان کی اور ان کے وزیروں کے درمیان کوئی تال میل نہیں ہے. وہ کہتے ہیں 1 کروڑ نوکریاں دیں گے ہم. منشور کا حصہ تھا. منشور کا 1 کروڑ نوکریوں کے کوئی یہ تختوں پہ اگی ہوگی. جی. یہ فواد چودھری صاحب نے بات ٹھیک کہی ہے ویسے. بھائی کیسے نوکریاں دے سکتے ہیں آپ؟ نظامی صاحب سنیں نا میری بات. جی. کہ آپ نے PSDP جو ہے اس میں کو 200-250 ارب روپے کی تخفیف کر دی. جی. جنہیں ترقیاتی پروگرام جب حکومتی کام ہی رک گئے, پروجیکٹ رک گئے, آپ کی ریسیشن آ گئی ملک میں, ہر چیز آپ نے روک دی, CPEC کا معاملہ آپ نے روک دیا, تو نوکریاں کہاں سے آئیں گی؟ آسمان سے آئیں گی. اچھا, پھر یہ کہتے ہیں کہ آپ پرائیویٹ سیکٹر کی طرف دیکھیں. اب آپ میرے سوال پوچھ رہے ہیں حکومت کس لیے؟ حکومت اس لیے کہ ایران اور سعودی عرب نے صلح کرائے. جی. اس لیے دیکھیں نظامی صاحب, حکومت پہلے اس لیے کہ آپ کے میرے عام لوگوں کے مسائل حل کرے. حکومت اس لیے کہ جی وہ غیر ملکی دورے کرتے رہے آپ کے وزیر اعظم. جب پچھلے دور میں ایسے ہوتا تھا جی. کہتے ہیں نواز شریف جو ہے قومی ضیاع کر رہا ہے. اندرونی مسائل کی طرف کوئی لگتا ہے کہ انہوں نے سبلیٹ کر دیا. نظامی صاحب یہ ذرا اندرونی مسائل پہ آتے ہیں کہ عوام دیکھیں کس کی طرف, اور پرائیویٹ سیکٹر کو فیسیلیٹیٹ کرنا کس کا کام ہے. مولانا کے دھرنے کو لے کے ہمارے گیسٹ ہیں, وہ بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. پاکستان تحریک انصاف سے MNA ہیں صداقت علی عباسی صاحب. بہت شکریہ عباسی صاحب آپ کے وقت کا. اس کے ساتھ ساتھ JUFA کے سینئر رہنما ہیں مفتی کفایت اللہ صاحب. مفتی صاحب آپ کا بھی شکریہ, آپ سے بھی گفتگو کرتے ہیں. نظامی صاحب میرا خیال اب یہ لگ رہا ہے مسلم لیگ نون کی باتوں سے بھی کل مولانا کی ملاقات بھی ہونے جا رہی ہے. شہباز شریف صاحب نے انہیں لاہور آنے کی دعوت بھی دی ہے, تو کوئی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز TORs کچھ لگتا ہے کہ اب یہ فائنل ہونے جا رہے ہیں اور باقاعدہ باضابطہ اب یہ دھرنا ہوگا ہی ہوگا؟ اچھا, میرا خیال ہے کہ میں مفتی کفایت اللہ صاحب سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. جی جی. مفتی صاحب السلام علیکم, عارف نظامی عرض کر رہا ہوں. وعلیکم السلام. نظامی صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں آپ؟ اچھا مفتی صاحب یہ بتائیے کہ یہ شیخ جی فرماتے ہیں کہ آپ مولانا فضل الرحمان جو آپ کے رہنما جو ہیں وہ کو درمیانی راستہ ڈھونڈ رہے ہیں, وہ کو سوچ رہے ہیں کہ ان کی عزت رہ جائے, وہ کسی طریقہ سے دھرنے سے بچ سکیں اور اس کی بات بھی بن جائے. تو یہ ان کی جو یہ خصوصی اطلاع ہے اس کی بنیاد کیا ہے؟ عارف صاحب, سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ کے حوالے سے ہمارا موقف قوم تک پہنچ جاتا ہے. اصل میں کسی بھی بحران یا احتجاج کے 2 پہلو ہوتے ہیں بنیادی. ایک اس کا واقعاتی پہلو ہوتا ہے اور ایک اس کا نفسیاتی پہلو ہوتا ہے. یہ دنیا کے فلاسفر کہتے ہیں کہ نفسیاتی پہلو کا اثر 33% ہوتا ہے. یعنی اگر آپ نفسیات پہ غالب آ جاؤ تو آپ 33% جنگ جیت جاتے ہو, پھر باقی 66 رہتا ہے تو اس کے لیے آپ کو کوئی ایکشن لینا پڑتا ہے. تو میرے خیال سے ہم تو ان کے اعصاب پر سوار ہو گئے ہیں, وہ تو ہم الحمدللہ جیت گئے ہیں. اب یہ بوکلاہٹ ہے ان کی. بوکلاہٹ کیا ہے؟ یہ آپ ان کے چہرے دیکھیں اترے ہوئے ہیں, ان کے ہاتھ دیکھیں لرزتے ہیں, دل دھڑکتا ہے, وہ کام رہی ہیں ان کی ٹانگیں. یہ اس بات کا پتہ دے رہی ہے پھسلتی ہوئی زبانیں کہ ان کی کیا پوزیشن ہے. پہلے ہمیں یہ کہا جی آپ کے پاس تو بندے نہیں, آپ مدرسے کے بچوں کو لائیں گے. تو ہم نے کہا نہیں بھائی ہم نہیں لائیں گے. تو ہم نے 10,000 نوجوانوں کا پریڈ کر دیا غیر مسلح تنظیم کا, مولانا فضل الرحمان صاحب کو سلامی دی. تو کہا جی اب تو ڈنڈا آ گیا ہے. اب دیکھو یہ بوکلاہٹ کی دوسری بات ہے. جو اس قسم کی باتیں پھیلاتے ہیں ان کے پاس جواب نہیں ہوتا. اب یہ لوگوں کے حوصلوں کو پس کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ مولانا صاحب کوئی تیسرا راستہ دیکھنا چاہتے ہیں. یہ قطعاً نہیں ہے. مولانا صاحب یو ٹرن والا آدمی نہیں ہے. ان کی زندگی کھلی کتاب کی طرح ہے. وہ بہت اولو العزم آدمی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہم آئیں گے تو آئیں گے. جب تک تاریخ کا اعلان نہیں ہوا تھا تو کوئی بات ہو سکتی تھی, لیکن تاریخ کا تو اعلان ہو گیا ہے. اب ہم نے اپنے مطالبات دیکھے ہیں, 4 مطالبات رکھے ہیں. پہلا مطالبہ یہ ہے کہ حکومت تحلیل کرو, نئے انتخابات کرو, عمران خان کو ہٹاؤ. اب ان مطالبات تک پہنچنے کے لیے
کوئی آدمی آتا ہے تو موسٹ ویلکم، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ ہم کبھی بھی بیک ڈور پر بات نہیں کریں گے. جو کچھ ہوگا وہ سامنے ہوگا. آپ کی تو بہت لمبی تاریخ ہے، آپ کا خاندان بھی تاریخی ہے. میں آپ کے لیے ایک شعر عرض کرتا ہوں: تردامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیو، دامن کو نہ چھوڑیں تو فرشتے وضو کریں. واہ واہ. جی کیا بات ہے صداقت صاحب، یہ آپ نے سنی ان کی گفتگو. یہ تو کہتے ہیں کہ آپ لوگ بالکل بوکھلا گئے ہیں. تو یہ بتائیے کہ اصل صورت کیا ہے اور یہ جھنڈا بردار فوج کی کیا حقیقت ہے؟ ظاہر صاحب بہت شکریہ. میں تو ایسے آغاز کروں گا: دل کے بہلانے کو غالب خیال اچھا ہے. ان کو جو لرزتی زبانیں اور کامتی ٹانگیں اور پیلے ہونٹ جو نظر آ رہے ہیں وہ ان کو نظر آ رہے ہوں گے. میں تو اپنے پاکستان کے لیے پریشان ہوں کہ جس کو ماضی کی کمزور فارن پالیسی نے پاکستان کو دنیا میں اکیلا کر دیا تھا اور پاکستان کو ایک مذہبی انتہا پسند کے طور پہ دیکھا جاتا تھا، اور نہ پاکستانی کسی قائد کی نہ کسی لیڈر کی کوئی بات سنی جاتی تھی، اور نہ پاکستان کا کوئی موقف جو ہے وہ مانا جاتا. اچھا، اب ہوا یہ ہے کہ اللہ کا فضل ہے کہ پاکستان کا بین الاقوامی امیج بہتر ہوا. پاکستان کی ریاست نے نیشنل ایکشن پلان میں یہ تہیہ کیا کہ ملک کا سافٹ امیج دیں گے، اور ملک میں یہ جو ایک مذہبی انتہا پسندی کا ایک امیج تھا، ماضی کی غلطی تھی، اس کو اب دور کیا جائے گا. یہ جو کل سے جو ویژول چل رہے ہیں جس میں ایک پرائیویٹ ملیشیا، ڈنڈا بردار فورس، ایک سپریم کمانڈر بنے ہوئے ہیں جعلی سے، اور ان کو وہ سلامی دے رہی ہے، اور وہ ایک بری فوج ہے اور ایک بحری فوج کشتیوں پہ جا رہی ہے، اور ان کا خیال ہے کہ یہ اتنے بڑے طاقتور ہو گئے ہیں کہ یہ ریاست کو کمزور کر لیں گے. تو ریاست نے تہیہ کیا تھا. پاکستان کا ایک امیج ہے، FATF میں ہمارے مسائل ہیں، پاکستان کو ایک ایسی پابندیوں کا خطرہ ہے، اور یہ پتہ نہیں کس زوم میں ہے یا کس اس میں ہے کہ یہ اس طرح کا امیج پاکستان کا دے رہے ہیں. ہم نے انہیں کہا تھا اگر تو یہ آتے کوئی پرامن مظاہرہ کرتے تو کسی کو کوئی پریشانی ہوتی. مجھے پریشانی ہے پاکستان میں آتی ہوئی انویسٹمنٹ کی، پاکستان میں ان لوگوں کی کہ جو اس طرح کی انتہا پسندی سے تنگ ہے. تو وہ پاکستانیوں کا تحفظ میں نے کرنا ہے، انویسٹر کا تحفظ میں نے کرنا ہے، پرائیویٹ بزنس کا تحفظ میں نے کرنا ہے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک فتنہ ہے، اور اس فتنہ کو جتنا جلدی یہ ٹھیک ہو جائے بہتر ہے. انہوں نے کہا مولانا یو ٹرن نہیں لیتے، تو مولانا صاحب وہی ہیں جو عورت کی حکمرانی کو ٹھیک ہو گیا، بس سب ٹھیک ہو گیا. کشمیر کی ایک کمیٹی پہ وہ دوبارہ حکمرانی جائز قرار دیتے ہیں، تو یو ٹرن کی بات کریں گے تو بہت سارا ہے. پھر تو ہمیں عباسی صاحب آپ کا مسئلہ تو بڑا حل ہے. آپ بھی کشمیر کمیٹی یا کوئی اور عہدہ مولانا کو آپ دے دیں اور یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. لیکن مفتی صاحب سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ مفتی صاحب، یہ جو وزیر اطلاعات ہیں خیبر پختونخوا کے شوکت یوسفزئی، انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ اس قسم کی جو ڈنڈا بردار فورس ہے، یعنی اور وردی بھی خاکی ہے، یہ پاکستان کے قانون کی خلاف ورزی ہے اور آپ کے خلاف کارروائی ہوگی. تو یہ ذرا واضح کر دیں کہ یہ ہے کیا؟ یہ پیراملٹری فورس ہے یا آپ کی ایک قسم کے نیشنل گارڈ ہیں؟ یہ کیا ہے؟ یا یہ وہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کی بوکھلاہٹ کی ایک تصویر ہے؟ عارف نظامی صاحب، ایسا ہے کہ آپ ذرا تاریخ کا تو ماشاءاللہ ہم آپ سے سیکھتے رہتے ہیں. ایک تنظیم گزری ہے خاکسار نام سے، اور ان کے پاس بیلچہ ہوتا تھا. میرے PTI کے دوستوں کو یہ بتاؤ کہ تحریک آزادی پاکستان کی تحریک میں ایک مجلس احرار اسلام ہوتی تھی، عطا اللہ شاہ بخاری، ان کی وردی سرخ ہوتی تھی. پھر آپ تبلیغی جماعت پہ جاتے ہیں نا تو وہاں ایک آدمی کے پاس بانس کا ڈنڈا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں جی آپ یہاں وضو نہیں کرو، آپ یہاں پانی گر جائے گا، لوگوں کو تکلیف ہو جائے گی، بیان شروع ہے، وقت ضائع نہیں کرو. تو وہ ڈنڈا اس بات کا علامت ہوتا ہے کہ یہ انتظامیہ کی طرف سے بات کر رہا ہے اور ہمیں اس کی بات ماننی چاہیے. ہمارا جو انصار الاسلام کا معاملہ ہے وہ ایسا ہے جیسے کہ پرائیویٹ سکول والے اپنے لیے کوئی وردی منتخب کرتے ہیں. ایک ہوتی ہے خارجی تحفظ، ایک ہوتا ہے داخلی تحفظ.
खारजी तहफ़्फ़ुज़ का माना कोई आदमी ना आ जाए इंतशार के लिए, कोई ख़ुदकुश ना आ जाए, ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, ये हमारी नहीं है, ये लॉ एंड आर्डर है। लेकिन दाखिली तौर पर एक आदमी से ये कह दीजिए कि आप यहाँ ना बैठें, यहाँ बैठें, सफ़ में बैठें, आप ये पानी ले लें, आपको ये सहूलत दी जा रही थी, इन पर इनको क्या एतराज़ है? देखें, हमारे पास डंडा नहीं है, ये गलतफहमी फैला रहे हैं। एक जत्था हमारा ये जो है आपके सामने आ रहा है पीली वर्दी वाला, ये बिल्कुल खाली, इनके पास कुछ नहीं है। अलबत्ता इनका एक दस्ता है, उनके पास परचम होता है, झंडा होता है, तो झंडे में छोटा सा डंडा तो होता है ना। अब वो पाकिस्तान के झंडे में जो डंडा इनको नज़र आता है, ये वो झंडा है, अपना झंडा उन्होंने उठाया हुआ है। इन्होंने इससे इतनी बड़ी बात बनाई है, हम पुरअमन लोग हैं आरिफ निज़ामी साहब, हमें अंडर एस्टिमेट न किया जाए। हमें अगर कोई आदमी हमारा मुताला करना चाहता है तो हमें 1832 से देखे। 1832 में हमारा नाम शुहदाए बालाकोट था, हम शामली के मुजाहिदीन के बेटे हैं, हम यागिस्तान तहरीक, रेशमी रुमाल तहरीक, 1857 की जंग आज़ादी, खिलाफत तहरीक के लोग हैं। अब हम यहाँ आए हैं तो हमने अपने बगल में दबाई हुई है एक फाइल है, हमने अयूब खान के आइली कवानीन का मुकाबला किया है, हम जेलों में गए हैं, हमने भुट्टो के मुकाबला किया है, तहरीक हमने चलाई है, हमने ज़िया-उल-हक का मुकाबला किया, यहिया खान का MRD बनाई है, और हमने मुशर्रफ का मुकाबला किया है। हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करें, हम वो लोग हैं कि 1857 में हमने बंदूक रखी है, अब नहीं उठानी। हम इन्हों कहते हैं हमारा मौक़िफ़ ये है, हम तो दुश्मन को भी पाकीज़ा सज़ा देते हैं, हाथ उठाते हैं नहीं, नज़रों से गिरा। ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं। अब्बासी साहब आप भी साथ रहिए। मुफ्ती साहब से ब्रेक के बाद ये जानेंगे कि मुशर्रफ का मुकाबला कैसे किया, क्या मुशर्रफ को LFO दिलवाने में उसकी मदद करके मुकाबला किया है, कोई और तरीका था वो मुकाबला? अवाम को जानना बड़ा ज़रूरी है। एक ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। सदाकत साहब, आपने सुनी बातें मुफ्ती साहब की, ये बताइए कि कोई मुज़ाकरात का रास्ता अभी भी खुला हुआ है? क्योंकि बातें हो रही हैं, कमेटी बनती है, कभी कहते हैं बनी है, कभी कहते हैं नहीं बनेगी, फिर पता लगता है कि बन रही है। कोई ऐसी है कोई इम्कानात के कोई मुज़ाकरात से दरमियानी रास्ता निकला है? निज़ामी साहब, पहले मैं थोड़ी सी बात ये कर लूँ कि इमरान खान साहब ने जो उनको रास्ता दिखाया है और ये उनका इमाम है और ये मुक्तदी हैं, तो वो थोड़ी सी अप्रोच में ज़रा फ़र्क है, मैं वाज़े करना चाहता हूँ। इन्होंने कहा कि डंडा जो है वो झंडे के लिए है, तो मैं सारी जिंदगी पॉलिटिकल में एक वर्कर रहा हूँ। जो झंडा डंडे के लिए होता है वो बड़ा पतला सा होता है, बिकॉज इतनी देर बंदा उठा नहीं सकता। ये जो डंडा जो तकरीबन 1.5 मीटर का या 2 मीटर का डंडा है, ये सिर्फ आपकी नजरों में बड़ा हो गया है, आपकी नजर का फर्क है। जरा आप वीडियो देख लें, वीडियो से अंदाजा होगा। पहली बात। दूसरी बात ये कि जो आप नहीं, आपकी नजर में फर्क है भाई, चाहे आपको छोटा बताएं या बड़ा बताएं, है तो डंडा। डंडे पर एतराज नहीं है आरिफ निज़ामी साहब, डंडे के इस्तेमाल पर एतराज। मुफ्ती साहब अब्बासी साहब को बात करने दें। मुफ्ती साहब वन बाय वन आप मेरी बात सुन लें। आप बेशक बात करो, लेकिन देखो एक हाथ में डंडा होना, एक डंडे का लाठी, आपने तो ऐसा डंडा लाया कि आगे नोकें भी थी और कील भी थे, वहां पर खारदार भी। ठीक है मुफ्ती साहब को बात करने दें वन बाय वन। मुफ्ती साहब आपसे रिक्वेस्ट है, आप जी अब्बासी साहब, मैं जरा उनको लुकमा देता हूँ ना। अगर देखो फैसल इमाम गलत हो जाता है नमाज में तो मुक्तदी लुकमा देता है ना, तो मैं लुकमा देता हूँ, मैं इंटरप्शन तो नहीं करता। साहब आप जारी रखें। मैं भी लुकमा दूंगा तो लोगों को समझ नहीं आएगी ना। जरा मेरी बात सुन लें। मैं कहना चाहता हूं, जो आपने सवाल किया, हम जरूर कोशिश करेंगे कि ये जो खुदकुशी करने जा रहे हैं ये ना करें। उसके लिए इनको हर लेवल पे फेस सेविंग भी देंगे, इनसे मुज़ाकरात भी करेंगे बाइज्जत तरीके से। अगर ये सीधे मतलब अपना जो इनका प्रोग्राम है उसको ये पुरअमन कर देते हैं तो मेरा ख्याल है कोई मसला नहीं है। आप अपने नजरिए की बात करें, और हमारा नजरिया ये है कि आपका कोई नजरिया नहीं है। आप जमहूरियों के साथ भी आपने मिलके मजे किए, आपने डिक्टेटरों से भी मजे किए, बताओ भाई, आपने दाएं बाजू से भी मजे किए, बाएं बाजू से भी मजे किए। फैसल मुझे मौका दे दें। जी इसलिए ये आप नजरिए की बात ना करें। आपका नजरिया ये है कि 50 करोड़ नवाज शरीफ साहब ने दिया है और आप किराए पे ठीक। अच्छा अब्बासी साहब ठीक हो गया, आपका नुक्ता नजर आ गया। मुफ्ती साहब, ये बहस अपनी जगह, आपका नजरिया क्या, आपका मकसद क्या, लेकिन आपके जो मुतालिबात हैं मार्जिन कितना है, उनमें से कितने अगर कबूल हो जाते हैं
تو یہ ساری جو تیاریاں ہو رہی ہیں یہ سارا سلسلہ رک جائے گا؟ اور کیا سر فہرست جو آپ کا مطالبہ وزیر اعظم صاحب کے خلاف ہے وہی ہے یا کچھ اور بھی کوئی مڈل وے آپ کی نظر میں آپ کو لگ رہا ہے کہ نکل سکتا ہے؟ فیصل، میں آپ کو قرآن مجید کی ایک آیت سے رہنمائی کے لیے عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ضرب اللہ مثل الرجلین احدہما ابکم لا یقدر علی شیء وہو کل علی مولا اینما یوجہ لا یأتی بالخیر هل یستوی ہوا ومن یامر بالعدل وہو علی صراط مستقیم۔ ایک آدمی نے 2 غلام خریدے ہیں۔ ایک غلام ایسا ہے کہ وہ بول بھی نہیں سکتا، جہاں جاتا ہے شر لے کر آتا ہے، سودے میں نقصان کرتا ہے، بدنامی کو اٹھاتا ہے۔ تو کہتے ہیں وہ بہتر ہے یا وہ جو جاتا ہے جو خیر لے کر آتا ہے؟ جب قرآن مجید غلام کو نامزد کرنے میں اتنی احتیاط کرتا ہے تو معاشرے سوسائٹی کے سربراہ کو تو بہت بڑی ذمہ داری ہونی چاہیے۔ ہمارے جو سامنے جو مسائل ہیں نا وہ یہ ہے کہ ملک کی سلامتی کا مسئلہ ہے۔ اس وقت میرے ملک اتنا بدنام ہو گیا ہے کہ مودی نہیں بدنام کر سکا۔ میں گیا ہوں 72 سال میں پہلی بار میں نے سلامتی کونسل کے لیے انڈیا کو ووٹ کیا ہے۔ فیصل آپ نہیں سمجھتے، اگر سلامتی کونسل کا مستقل رکن بن گیا پھر تو پاکستان تباہ ہو گیا۔ یہ ووٹ کسی نے نہیں کیا 72 سال میں، یہ انہوں نے کیا ہے۔ میری یہ حالت ہے کہ ایران میں جا کر میں نے کہا کہ آپ کے خلاف میں نے زمین استعمال کی ہے۔ میں نے جا کر انڈیا میں کہا دراندازی میں کر رہا ہوں۔ میں نے جا کر کہا اسامہ بن لادن، یہ میری بات تھی، اور میں نے القاعدہ کی پرورش کی ہے۔ عجیب بات ہے، ایسے آدمی نے پاکستان کو کہاں کھڑا کر دیا، اور وہ ایسے آدمی نے آج تک OISI کی میٹنگ نہیں کر سکا، وہ بالا کوٹ کے حملے کا جواب نہیں دے سکا۔ اور آپ اندازہ لگاؤ کہ ابھی اللہ اکبر، میری بات میں انٹرپشن، یہ تو آپ کا اصول ہے۔ جی 1 بائی 1 عباسی صاحب مفتی صاحب کو بات کرنے دیں۔ ذرا تحمل، صداقت بھائی۔ عباسی صاحب مفتی صاحب کو بات مکمل کرنے دیں، آپ کی طرف آتے ہیں۔ بتا دوں کہ لقمے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مکمل کرنے اوہو، مجھے ابو الحسن حفیظ یاد آ رہا ہے۔ جی مفتی صاحب، خوب سے دروں دکھا دیا، خوب سے دروں دکھا دیا، ہر دہنے غلیظ نے ہنس دیا، مسکرا دیا، کچھ نہ کہا حفیظ نے۔ اب یہ بوکلاٹ کی اندازہ لگاؤ بھئی، ہم اسی راستے پہ آ رہے ہیں جس راستے پرامن ہیں، اور انشاءاللہ العزیز جب آپ نکسیر کا خون اس کو آنے دو گے نا، ناک سے حکما کہتے ہیں، پھر یہ ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ نے ناک کو بند کر دیا وہ اپنا راستہ لے گا۔ ہم نے ایک پریڈ کر کے ان کو پیغام دے دیا، خبردار۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب آپ کی بات پہنچ گئی ہے، اگر آپ عباسی صاحب سے جان لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، فیصل سنو، فیصل وفا کرو گے وفا کریں گے، جفا کرو گے جفا کریں گے، کرم کرو گے کرم کریں گے، ستم کرو گے ستم کریں گے، ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے، جو تم کرو گے ٹھیک ہے، جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے۔ عباسی صاحب، یہ ان کے لیے ویلکم کے لیے آپ کوئی کیا بندوبست کر رہے ہیں؟ کوئی ایڈمنسٹریٹو میجرز دے رہے ہیں؟ کوئی ایک آپ کی حکومت سیاسی ہے، کوئی سیاسی اقدامات کر رہے ہیں؟ کچھ اس بارے میں بتائیں۔ میں دیکھیں، وہی میں نے پہلے بات کی ہے کہ اگر تو ان کا جو صرف یہ جیسے یہ اشعار پڑھ رہے ہیں بڑے لطیف، اگر ایسے ان کا اشعار پڑھنا ہے، انہوں نے آ کے بیٹھنا ہے، احتجاج کرنا ہے، ان کا حق ہے۔ اس پر پابندی ہے۔ اگر یہ نکسیر اور خون کی باتیں کرتے ہیں اور یہ ڈنڈے دکھاتے ہیں اور یہ بری اور بحری فوجیں دکھاتے ہیں جن میں ان کی خاص یونیفارم ہوتی ہے، اور یہ ایک انتہا پسندی کا راستہ اختیار کرتے ہیں، تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ریاست پاکستان یہ تہیہ کر چکی ہے کہ کسی کو اسلام کا ٹھیکیدار بنا کے اس طرح چڑھ دوڑنا، اقلیتوں کے حقوق سلب کرنا، پاکستان کی آزاد شہریوں کی موومنٹ کو روکنا، پاکستان میں جو معیشت کی جو بہتری کی طرف ایک انویسٹمنٹ کا انوائرمنٹ ہے اس کو ڈیمیج کرنا، کاروباری کو ڈیمیج کرنے کا میں آپ سے ایک اور اس حوالے سے ریاست پھر اپنا ڈنڈا ذرا ہلائے گی۔ یہ بتائیے کہ آپ نے اس وقت 126 دن کا دھرنا کیا 2014 میں، کنٹینر پہ آپ چڑھے تھے، روز آپ کو ٹی وی پہ کوریج بھی ہوتی تھی، اب تو مولانا کی پریس کانفرنس بھی شاذ ہی نظر آتی ہے ہمیں، اور کوئی آپ لوگوں نے بلکہ پارلیمنٹ پہ بھی چڑھائی کر دی، کچھ وائلنس بھی ہوا، لیکن اس کے باوجود آپ کا دھرنا تو چلا اور حکومت نے برداشت کیا۔ تو آپ میں بھی کوئی برداشت کا مادہ ہونا چاہیے تھوڑا بہت، بجائے کہ محض الزام تراشی، یا
آپ جیسے انہوں نے کہا کہ حساب پہ سوار ہو، یا آپ محض انتظامی معاملات کے لیے ذریعے یعنی پولیس اور سیکورٹی فورس کے لیے ان کو روکنے کی کوشش کریں؟ نظامی صاحب، ریاستیں اور معاشرے ایوالو کرتے ہیں، ان میں ارتقائی پروسیس ہوتا ہے۔ ایک وقت تھا جب ہم نے بہت ساری چیزیں الاؤ کی ہوئی تھی، لیکن ریاست پاکستان نے تہیہ کیا کہ یہ کام ہم نے نہیں کرنا ہے۔ اس میں میڈیا پہ آپ کو پتا ہے ڈائریکٹ لائیو کوریج ہوتی تھی، اس پہ ایک بارے میں تہیہ کیا کہ جی اس کے نقصانات ہیں۔ اس کے علاوہ یعنی 6 مہینے ہم آپ کی کوریج کرتے رہے، اب آپ کو نقصان نظر آ رہے ہیں۔ یہ سادگی آپ کی، قربان جائیں اس یعنی وہ سادگی شکر پہ۔ ٹھیک تھا، اب ارتقائی عمل میں اگر مجھے پوری بات کرنے دیں، میں نے میڈیا کی بات نہیں کرنی تھی فیصل۔ جی جی، اگر نیشنل ایکشن پلان کے بعد یہ جو مذہبی انتہا پسندی ہے، یہ اس کے بارے میں قوم نے فیصلہ کیا، جو ہم نے اپنے بچے یہاں پہ قربان کیے، اس کے بعد یہ تہیہ کیا کہ یہ جو مذہب کے نام پہ یہ جتھے بن کے یہ جو ایک ملیٹنسی ہے، اس کو صرف ریاست کے پاس وائلنس کا اختیار چھوڑا، باقی ملیٹنسی کو پوری پولیٹیکل پارٹیز نے، اداروں نے طے کیا کہ اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو میں دوبارہ کہتا ہوں، یہ ڈنڈے والی باتیں نہ کریں، یہ ملیٹنسی والی باتیں نہ کریں، یہ عسکریت پسندی کی باتیں نہ کریں۔ اگر آپ بات کریں گے سیاسی، کوئی ایجنڈا لے کے آئیں، جیسے ہم نے الیکٹورل ریفارمز کرائے، اس کے بعد الیکشن بہتر ہوئے، تو آپ کوئی ایسا ایجنڈا لے کے آئیں جس پہ ریاست آپ کو انگیج کرے۔ اگر آپ ایسی کوئی بات کریں گے تو اس کا تو ظاہر ہے وائلنس تو پھر ریاست کا حق ہے۔ ٹھیک ہے، یہ 2014 میں بھی حق تھا۔ شارٹلی کمنٹ کیجئے گا مفتی صاحب، کیا یہ اٹل ہے، یہ مارچ ہوگا جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے ہی مولانا کو رام کر دیا جائے گا اور پرامن ہوگا، اور یہ بھی کیا شیورٹی ہے کہ یہ پرامن ہوگا؟ دیکھ بالکل یہ پرامن ہوگا، لیکن میں عرض یہ کرتا ہوں نا، ذرا ان سے پوچھو کہ پیمرا کو کب اجازت دے رہا ہو کہ وہ ہمارے لائیو کوریج بھی کرے آپ کی طرح، مولانا کی پریس کانفرنس بھی کرے۔ آپ جب پیمرا کو دیکھو، پیمرا خود ایسا نہیں کر سکتا اپنی طرف سے، یہ انہوں نے کہا ہے نا، وہ حکومت کا ادارہ ہے، اور اگر آپ سمجھتے ہو کہ پیمرا اپنی طرف سے ایسا کر رہا ہے تو اس کے چیئرمین کو تبدیل کرو۔ جب تک دیکھو ہمارے کچھ لوگ ہیں، ان کا باجوڑ میں انہوں نے میٹنگ کی تو ان کو گرفتار کیا اور جیل میں ڈال دیا۔ وانا وزیرستان میں ان کی صرف میٹنگ ہوئی، ان کو گرفتار کیے، FIR بنا دیے۔ یہ کون سا سبق ہے، یہ کون سا پیغام ہے، یہ ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے؟ دیکھو یہ ریاست ہماری ہے، ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے، آنے والے اس کے بچے ہوتے ہیں، اس کو گود میں لیتی ہے۔ آپ سے ہمارا اختلاف ہے، کسی نے آپ کو رکاوٹ ڈالی مولانا؟ نہیں تو 15 ملین مارچ میں 15 ملین فیصل 15 ملین مارچ میں گملہ بھی نہیں ٹوٹا، 15 ملین مارچز کے اندر ایک شیشہ بھی نہیں ٹوٹا۔ ہم وہی پرامن لوگ ہیں نا، نئے سرے سے تو نہیں آئے۔ ٹھیک، مفتی صاحب بہت شکریہ، مفتی کفایت اللہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، صداقت علی عباسی صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ اگر بیک ڈاؤن بھی کرتی ہے تو نظامی صاحب یہ تو احتجاج کے سارے پراپس ہوتے ہیں، یہ تو چل ہی رہا ہوتا ہے، نون لیگ بھی کر رہی تھی PTI کے خلاف 2014 میں۔ خیر ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ وزیر اعظم کے دورہ سعودی عرب کا ملک کے جو موجودہ سیاسی حالات ہیں، بالخصوص یہ جو دھرنے کی باتیں ہیں، ان سے کیا تعلق ہے؟ بریک کے بعد آپ کے سامنے رکھتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ وزیر اعظم کے دورہ سعودی عرب سے متعلق بھی بات کریں گے، لیکن نظامی صاحب اس سے پہلے جو شاہی جوڑے کا دورہ پاکستان ہے، خاصی پذیرائی ہے اور ایک خوشگوار مومنٹ ہے پاکستانیوں کے لیے بھی۔ سوشل میڈیا پہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑا اچھا ایک جیسچر ہے، خیر مقدمی پیغامات ہیں، اور آج مصروفیت بھی رہی، پرائم منسٹر ہاؤس بھی وہ گئے، ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہا۔ اس دورے کی پاکستان کے جو اس وقت حالات ہیں، FATF کا معاملہ ہے، اکنامک کنڈیشنز ہیں، کشمیر کا مسئلہ ہے، ان سارے حالات میں جو پاکستان کے کرٹکس ہیں یا جو پاکستان کی مخالف قوتیں ہیں، ان کے لیے پیغام کیا ہے، سگنیفیکنس کیا ہے اس جوڑے کی؟ یقیناً یہ دورہ جو ہے پاکستان کا جو سافٹ امیج ہے اس میں بہت کم چیزیں ہوتی ہیں، اور عمران خان صاحب بھی پاکستان کا ایک سافٹ امیج اجاگر کر سکتے ہیں اگر وہ زیادہ انتقامی کارروائیوں کے چکر میں نہ پڑے رہے، اور یہ جو اور مسالتی وغیرہ معاملات سے زیادہ یہ توجہ کریں ان چیزوں پہ۔ اب آپ کو میں دلچسپ بات بتاؤں کہ یہ جو دورہ ہے یہ اس کی ایک نوسٹلجک وجہ بھی ہے، یعنی جو پرنس ولیم کی جو والدہ ہیں ڈائنا جب پاکستان آئی 1996 میں عمران خان صاحب کی مہمان تھی۔ اچھا۔ اور
ان کا ایک ڈنر کیا خان صاحب نے، میں اس موجود تھا، میری وہیں ملاقات ہوئی. اچھا. وہ لاہور میں ایک جگہ ایک گھر کا بندوبست کیا گیا جہاں وہ ٹھہری، لیکن ان کا جو اصل ایجنڈا تھا، ان کا مشن تھا، وہ ایک پاکستانی نژاد ڈاکٹر ہیں حسنات احمد، ڈاکٹر اسناد. ڈاکٹر حسنات، ان سے شادی کرنا چاہتی تھی. اچھا. ان کے عشق میں مبتلا تھی. ڈیانا کو محبت لے کے پاکستان آئی. محبت لے کے آئی. اچھا. اور وہ ان کی والدہ ڈاکٹر، ان کی کتاب میں بھی ذکر ہے، ڈیانا کے انٹرویوز میں بھی، وہ اپنی والدہ کے، جو ان کی اسناد کی والدہ تھی، میرے خیال ماڈل ٹاؤن میں گھر تھا ان کا، جی، ان کے پاس گھر گئی اور بیٹھی رہی کئی گھنٹے. دلچسپ بات یہ ہے کہ اس زمانے میں لوڈ شیڈنگ ٹکا کے ہوتی تھی. اچھا. کئی گھنٹے بجلی بند رہی. 96 بیچاری نے برداشت کی. وہ بہت ہی زیادہ یعنی کیا کہتے ہیں اس کو، محبت کرنا آسان تو نہیں ہے نظامی صاحب. اچھا، لیکن وہ ڈاکٹر اسناد مانتے نہیں تھے. اب عمران خان صاحب نے کہا، اپنے ذمہ لیا کہ میں ڈاکٹر اسناد کو کنونس کرنے کی کوشش کروں گا. وہ وہیں بیس تھے لنڈن میں ڈاکٹر صاحب. اب ان دا مین وائل کہتے ہیں کہ ری باؤنڈ میں، ری باؤنڈ کا مطلب ہے کہ اپنے جس سے آدمی کو پیار ہے، عشق ہے، اس کو جیلس کرنے کے لیے انہوں نے جو وہ فیاض ہے مصری بزنس مین، جس نے ہیریڈٹری خرید رکھا تھا، اس کا ایک اکلوتا بیٹا دودی، اس کے ساتھ کوئی معاش کا ہائی پروفائل شروع کیا. اور وہ جو فوٹوگرافر پیرس میں ان کو چیز کر رہے تھے وہ مر گئی. اور عمران خان صاحب کا مشن ادھورا رہ گیا. ان کا مصالحتی مشن تھا، یہ سعودی عرب یہ والا نہیں، بلکہ عمران خان ڈیانا اور اسناد کے کو کنونس کرنے کا کہ آپ لیڈی ڈیانا جیسی نفیس خاتون سے شادی کر لو. ڈاکٹر اسناد تو یہ بڑا ٹریجک ایک اس کا پہلو ہے. کیوں نہیں مانتے تھے ڈاکٹر اسناد؟ اب یہ مجھے نہیں پتا. ان کے ایک بڑے معروف سرجن ہیں، ہارٹ سرجن، ڈاکٹر جواد صادق، آپ نے نام سنا؟ جی نام سنا ہوا ڈاکٹر صاحب. یہ اسناد کا تعلق جیلم سے ہے فیملی کا. اچھا. یہ جو ڈاکٹر صاحب ہیں نا جواد جو ہیں، ان کے ماموں لگتے ہیں اسناد، تو وہ ذکر کرتے رہتے ہیں اکثر. جی. اب پتہ نہیں، یہ تو دل کی بات تو دل ہی سے پوچھ سکتے ہیں. اگر آپ یہ ایکسکلوسیو انٹرویو کر لیں تو آپ. لیکن نظامی صاحب یہ تو طے ہے کہ محبت جو ہے وہ شہزادی کو بھی پاکستان لے آئی اور یہاں لوڈ شیڈنگ بھی جھیلی شہزادی نے. لیکن یہ خیر اب تو وہ ان کے بیٹے جو ہیں پرنس ولیم، اب وہ تو اپنی اہلیہ کیٹ میڈلٹن کے ساتھ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں. تو یہ ماں کو بڑا یاد کرتے ہیں دونوں. جی. والد صاحب نے تو دوسری شادی کر لی. بالکل ایسے ہی ہے. بڑی ٹریجک لائف تھی وہ، ایک الگ کہانی ہے ان کی والدہ کی. جی. وہ بڑی ان ہیپی میرج تھی ان کی. ویسے ان کے والد بھی 2006 میں آئے تھے پاکستان. شہزاد چارلز ہیں، وہ تو ہمیشہ سے لیڈی کیمیلا پارکر بولز کے عشق میں مبتلا تھے. پتہ نہیں کیوں انہوں نے شادی کر لی اتنی نئی نویلی دلہن لے آئے. اور 2006 میں پاکستان بھی وہ آئے تھے. خیر یہ خاندان آتا رہا جب سے پاکستان بنا. میں اس لیے باتیں کر رہا ہوں کھل کے کہ ان کے معاشرے میں یہ اوپنلی آج ان کے میڈیا میں چھپی ہوئی ہیں. ہاں بالکل ایسے. یہ ہم تو ایسی باتوں کو کارپیٹ کے نیچے سویپ کر دیتے ہیں. ہماری روایات کے بھی خلاف ہے نظامی صاحب. اچھا خیر وہ تو سفارتکاری کامیاب نہیں ہوئی عمران خان صاحب کی. ڈیانا اللہ کو پیاری ہو گئیں. ایران سے اب واپسی پہ ویسے ماحول، یہ بڑا اچھا کمپیریزن ہے، ماحول کچھ ویسا ہی ہے. اب ایران سے واپسی پہ وہ سعودی عرب نہیں، اب وہ پرائم منسٹر ہے نا. کوئی سوئمبر نہیں رچایا جا رہا، کوئی شادی نہیں ہو رہی، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. نظامی صاحب میں شادی نہیں، ثالثی کی بات کر رہا ہوں. شادی کے بھی 4 لفظ ہیں، ثالثی کے بھی 4 لفظ ہیں. نہیں، اب تو ہم ثالثی کی بجائے ہم کیا کرا رہے ہیں، فیسیلیٹیٹر ہیں. فیسیلیٹیٹر ہیں. اچھا دس از دی بگ کویسچن. پاکستان، عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ میں سہولت کار بنوں گا. مین کہ آپ ایران سعودی عرب بیٹھ جائیں اور اسلام آباد میزبانی کے لیے بھی تیار. آمنے سامنے بیٹھ کے اپنے شکوے خود ہی ایک دوسرے سے کر لیں، ہم صرف آپ کو پلیٹ فارم دے رہے ہیں. نا یہ اصل مشن تو یہ ہونا چاہیے جی، ایران کی اور امریکہ کی صلح کرانے کا. یہ صدر ٹرمپ جو یہود نواز آدمی ہے، اس نے ساری دنیا پہ ایک بہت بڑا ظلم کیا جی کہ اتنی مشکل سے صدر اوباما کے دور میں اور یورپین ملکوں کے تعاون سے، روس اور چین کے تعاون سے ایک معاہدہ ہوا تھا ایران کے ساتھ نیوکلیئر. اس کی انہوں نے دھجیاں اڑا دی ایک طرف طور پہ. اب ایران جو ہے وہ دوبارہ اپنا اس کے اسپرٹ کے بھی خلاف جا رہا ہے، اگرچہ یورپینز کہتے ہیں کہ اس کو قائم رکھنا چاہیے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایران کی اور امریکہ کی صلح کرائی جائے.
یہ سعودی عرب تو کیا ہے، سعودی عرب تو ایک امریکہ کا نہیں، ایک تاریخی بھی تو ان کے ہیں نا، پچھلی آپ دہائیاں اٹھا لیں، امریکہ کا 5 ایک 7 پراکسی ہے نا. جی جی ٹھیک ہے نا، یہ تو پتہ نا آپ کو، جس طرح اسرائیل پراکسی ہے، وہ اسرائیل بات بلکہ اسرائیل کا پراکسی امریکہ ہے. ٹھیک ہے، میں الٹی بات کہوں گا تو یہ ٹھیک ہے. عمران خان کو مبارک ہو، آپ کو پتہ ہے پیوٹن بھی پہنچے ہوئے ہیں، وہاں پہنچ رہے ہیں. جی جی پیوٹن بھی وہاں پہنچ رہا. اب نظامی صاحب دیکھیں، صدر پیوٹن نے بھی کہا کہ میں صلح کرا دوں، لیکن اب وہ مصالحت کرا سکتے ہیں، ہم تو محض ایک صورت کر. لیکن دلچسپ بات ہے کہ جب خان صاحب ایران گئے تو دیکھیں ایرانی بڑے پیدائشی ڈپلومیٹ ہیں، خوش گفتار، باتیں بڑی خوبصورت کرتے ہیں. انہوں نے کہا یہ نواز شریف بھی آئے تھے، تشریف رکھیں. بھائی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ہم تو سعودی عربیہ سے بات چیت کرنے کو تیار ہیں. پاکستان کی جو سیاست ہے، کیا کوئی مولانا کی بات بھی ہوگی، کیا کوئی نواز شریف کی بات بھی ہوگی عمران خان صاحب سے، سعودی عرب کے ولی عہد یا کوئی اور شخصیت بات کرے گی؟ مجھے اس لیے ہنسی آ رہی ہے کہ بعض اوقات وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ کو الہام ہوا ہے یا کیا، لیکن ہمارا تجزیہ ہی ہوتا ہے. جی جی میرا تجزیہ تو یہ ہے کہ سعودی سفیر بھی یہاں بڑے ایکٹیو رہے ہیں. جی جی مولانا فضل الرحمان اور جتنے مولانا حضرات ہیں، ان کا کرولا سعودی عربیہ سے خصوصی ملتا ہے. اب تو ایف اے ٹی ایف والا دور آ گیا، ایک زمانے میں تو کھلم کھلا مال بھی آتا تھا. ٹھیک ہے نا، تو ان کا کوئی نہ کوئی انفلوئنس تو ہے. تو خان صاحب سے یہ میرا تو خیال ہے کہ یہ بات ہوگی کہ ان کو ذرا نکیل ڈالنے مولانا کو، یہ کس راستے چل پڑے. اور آپ نے نروس اس کا حال دیکھا ہے جی ابھی صداقت عباسی صاحب جو فرما جی رہے جی ہیں کہ بھئی اس وقت ٹھیک تھا جو کچھ ہم کر رہے تھے. آپ میڈیا کی لائیو کوریج نہیں ہونے دیں گے. بھئی خدا رہا یہ کس طرح کا میٹھا آپ اور کڑوا کڑوا تھو. اور اس کے بعد فیصلہ ہو گیا. پھر فیصلہ تو نظامی صاحب 2018 کے جو آپ نے اور الیکشن تلوار لڑے ہیں، ٹوٹ گئی وہ نسیم حجازی کے مطابق. جی اور تلوار ٹوٹ گئی. اور وہ مقصد ہے کہ بات ہوگی ضرور، جی جی وہ نظامی صاحب، لیکن اٹ از ٹو لیٹ. اصل میں وہ جو پرانی چیزیں ہیں. اب دوسرے یہ ہے کہ کسی نے مجھ سے پوچھا کہ یار کو نواز شریف کے بارے میں بھی سعودی عرب کو اچھا ہم کچھ کرتے ہیں اور آپ نواز شریف کے بارے میں کوئی نرمی دکھائیں. میں نے کہا یہ مشکل ہے. نواز شریف کے بارے میں اب ان کا کوئی نرم گوشہ نہیں ہے، کیونکہ وہ نواز شریف سے متنفر ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ جو اس وقت خاندان جو اقتدار میں ہے، اس کے کوئی نواز شریف صاحب سے تعلقات بھی اتنے اچھے نہیں ہیں سعودی عرب میں. اس سے پہلے تو تھے اور ان کے دوسرے کہا کہ جی وہ کہیں گے یار آپ اپوزیشن کو دیوار سے لگائے ہوا. میں نے کہا یار آپ سعودی عرب تو آئیڈیل ہے ہمارے ڈی جی نیب کا بھی، 3 ہفتے میں معاملہ کرپشن ختم کر دوں. نیب سے نظامی صاحب ایک ہوٹل کے اندر انہوں نے بند کر دیے سارے، جی جی آپ کو معلوم ہی ہے. جی جی تو وہاں آپریشن اور جو جنرلس خشوگی کے اس طرح ٹوٹے کیے گئے. تو اگر آپ یہ ساری چیز دیکھیں تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ہیومن رائٹس کوئی سعودی عرب، ان کا اپنا نظام ہے. ٹھیک. اچھا نظامی صاحب، نیب کا آپ نے ذکر کیا ہے، ایک بات بڑی اچھی ہے چیئرمین نیب کو لے کے. نیب نے جو تاجروں کے ساتھ ان کا معاہدہ ہوا اور منوان جو چیئرمین نیب نے باتیں کی تھیں، پھر نیب نے سفارش کی کیبنٹ کو کہ ایک کمیٹی بنائی جائے یا کوئی اتھارٹی بنائی جائے جس میں تاجروں کے جو نمائندے ہیں یا تاجر برادری کے لوگ بھی آن بورڈ ہوں، اور ان سے متعلق بدعنوانی کے جو کار ہیں ان لوگوں کے ساتھ ان کی نشاندہی پہ ان کے علم میں لا کے کی جائیں. لیکن خبر یہ آئی کل جو کیبنٹ کا اجلاس ہوا ہے اس میں اس نیب کی اس تجویز کو مسترد کر دیا گیا ہے اور نیب اپنے تئیں کارروائیاں کرے. تاجروں کی بھی جو میٹنگ کی سیاہی بھی خوش نہیں ہوئی تھی جی کہ اس کے اثرات زائل ہو گئے. ایک تو اسی طرح انتقامی کارروائیاں جا رہی ہیں. جی پھر ایف بی آر جو ہے وہ ان کو ہیرس کر رہی ہے. فیصل آباد شٹ ڈاؤن ہوا ہے. اسلام آباد میں ریڈ زون کے اندر گھسا ہے تاجر 28 اور 29 کو انہوں نے ہڑتال کی کال دی ہوئی. تو یہ تو معاملہ ٹھوس ہے. دوسرے یہ جو نائب کے چیئرمین کی پریس کانفرنس تھی آپ نے دیکھی تھی؟ جی جی پریس جو کانفرنس انہوں نے کہا ہم تو کچھ کر ہی نہیں رہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ تاجر کیوں رو رہے ہیں ایسی خواہ اور وہ نہیں میری بات سن. جی آپ دونوں کام نہیں کر سکتے. آپ نیب کو کہ فلاں کو تن دو، فلاں کو اٹھا دو، فلاں کو چھوڑ دو. یہ قانون کے خلاف ہے پاکستان کا جی کہ آپ پولیٹیشن اسپیسیفک کو قانون تاجروں کو چھوڑ دیں. یہ سب کو جرلو پھرے گا. صرف اس کا یہی حل ہے کہ اپوزیشن اور حکومت بیٹھ کے اکٹھے. اب اپوزیشن حکومت جو ہے وہ بھی اپنے جو کچھ کر رہی ہے، لیکن اپوزیشن جو ہے اس کو کوئی دلچسپی نہیں ہے کوئی کہ وہ بجائے کہ کوئی مثبت کردار ادا کرے پارلیمنٹ کے اندر. اب آرڈیننسز پہ بات آ گئی. نظامی صاحب پارلیمنٹ کی کارکردگی کا ایک بہت بڑا سوال یہ بھی ہے، آج ہی میں پڑھ رہا تھا کہ آپ کی جو عمر قید ہوتی ہے عموماً اس کو 25 سال کہا جاتا ہے، اس پہ بھی اتفاق نہیں ہے
کہ عمر قید حقیقتاً کتنے سال کی ہوتی ہے اور وہ قانون سازی وہ پارلیمنٹ نے کرنا ہے اور پھر انہوں نے عدالت کو کہتے ہیں ٹیکس ٹو ٹینگو، نہ حکومت خالی کر سکتی ہے نہ اپوزیشن خالی. قانون سازی بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. بہت شکریہ آپ کا نظامی صاحب. آج کے پروگرام سے اتنے. فیصل عباسی کو اجازت دیجیے.